अदब सराय, सफ़ात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय द वन थिंग पार्ट 13 अजीम जवाबात का रास्ता। लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते, बल्कि वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें कौन सी आदत अपनानी चाहिए, और इनकी यही आदतें इनके मुस्तकबिल का फैसला करती हैं। FM अलेक्जेंडर। इर्तिकाज़े तवज्जो का सवाल किसी भी सूरत हाल में आपकी वाहिद चीज़ की निशानदही करने में मदद फराहम करता है। इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि आप अपनी जिंदगी के बड़े और अहम शोबों में क्या चाहते हैं, और फिर आप ये फैसला करते हैं कि अपने मकासद के हसूल के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये वाकई एक सादा अमल है। आप एक अजीम सवाल पूछते हैं तो फिर आप एक अजीम जवाब तलाश करते हैं। दो इक़दामात की मानंद सादा, ये कामयाबी की एक हतमी आदत है। नंबर 1, अजीम सवाल पूछें। इर्तिकाज़े तवज्जो का अमल आपको अजीम सवाल पूछने में मदद मुहैया करता है। अजीम मकासद की मानंद अजीम सवालात बड़े और मखसूस होते हैं। वो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको मखसूस जवाबात तक ले जाते हैं, और चूंकि वो इस तरह तश्कील दिए जाते हैं ताकि इनकी कतईयत महसूस की जा सके, इसलिए नताइज के मुतल्लिक किसी अबहाम की गुंजाइश नहीं होती। इर्तिकाज़े तवज्जो के अमल की ताकत का इदराक करने की खातिर अजीम सवाल की मिसाल मुलाहिजा करें। हर चौथाई हिस्से के तज्जिए के तौर पर हम ज्यादा होती हुई फरोख्तगियों को मद्देनजर रखते हैं, और इस ज़िम्न में 6 माह में फरोख्त दुगनी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ को एक बड़े और मखसूस मंजरनामे दर्ज झेल तस्वीर के तनाजुर में मयार की हैसियत से रखें। नंबर 1, बिग स्पेसिफिक। नंबर 2, बिग ब्रॉड। नंबर 3, स्मॉल ब्रॉड। नंबर 4, स्मॉल स्पेसिफिक। अजीम सवाल की तश्कील में 4 ऑप्शंस: बिग, ब्रॉड, स्मॉल, स्पेसिफिक। नंबर 1, व्हाट कैन आई डू टू डबल सेल्स इन 6 months? नंबर 2, व्हाट कैन आई डू टू डबल द सेल्स? नंबर 3, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज सेल्स? नंबर 4, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज सेल्स बाय 5% दिस ईयर? अब हम हर चौथाई हिस्से में मौजूद सवाल के नुकसान और फायदे का जायजा लेते हैं और मालूम करते हैं कि हमारी मंजिल क्या होगी। चौथा चौथाई हिस्सा, छोटा और मखसूस। इस बरस में अपनी फरोख्त को 5% बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये सवाल आपको एक खास समत ले जाता है, लेकिन इस सवाल में कोई हकीकी मुश्किल पोशीदा नहीं। फरोख्त के शोबे से मुंसलिक अक्सर अफराद के लिए फरोख्तगियों में 5% इजाफा बहुत आसानी से मुमकिन होता है, क्योंकि मंडी के हालात किसी भी दीगर चीज की निस्बत आपके हम नवा हो गए थे। लेकिन ये इजाफा एक मामूली कामयाबी तो हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी तब्दील करने का मुहर्रिक नहीं हो सकता। मामूली अहदाफ के लिए गैर मामूली कोशिशें दरकार नहीं होती, इसलिए ये कोशिशें गैर मामूली नताइज पर मुंतज नहीं होती। तीसरा चौथाई हिस्सा, छोटा और वसी। मैं अपनी फरोख्त बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये हकीकतन कतई कामयाबी का सवाल नहीं, बल्कि ये महज सोच विचार का सवाल है। ये सवाल इसलिए अच्छा है कि आप अपने मुतबादलात तय कर लें, लेकिन आपको जरूरत होगी कि अपने मुतबादलात को ज्यादा से ज्यादा कम करें और कम अज कम मुतबादलात पर ठहर जाएं। किस तारीख तक फरोख्त में इजाफा होगा? बदकिस्मती से ये एक औसत किस्म का सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं और फिर हैरानी का इजहार करते हैं कि इनके जवाबात क्यों गैर मामूली नताइज पर मुंतज नहीं होते। दूसरा चौथाई हिस्सा, बड़ा और वसी। मैं अपनी फरोख्त दुगना करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये इस वक्त आपके लिए एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये किसी किस्म की खसूसियत का हामिल नहीं। ये एक अच्छा आगाज है, लेकिन तखसीस का फुकदान जवाबात से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ देता है। आइंदा 20 बरस में फरोख्त को दुगना कर देने का अमल एक ही साल या कम अरसे में इसी हदफ के हसूल की कोशिश से बहुत मुश्किल है। अभी तक बहुत ज्यादा मुतबादलात मौजूद हैं और बगैर तखसीस आपको ये इल्म नहीं होगा कि कहाँ से आगाज किया जाए। पहला चौथाई हिस्सा, बड़ा और मखसूस। मैं 6 माह में अपने फरोख्त दुगना करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अब आपके पास अजीम सवाल के तमाम अनासिर मौजूद हैं। ये एक बड़ा हदफ है और ये तखसीस का हामिल भी है। आप अपनी फरोख्त दुगना कर रहे हैं और ये काम आसान नहीं। आपके पास 6 माह का मतलूबा वक्त भी है, जो आपके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। आपको एक बड़े जवाब की जरूरत होगी। आपको इस चीज को मजीद फैलाना होगा जो आपके नजदीक मुमकिन है, और हल के लिए तमाम मयारी तरीकों पर नजर डालें। फर्क देखें। जब आप एक अजीम सवाल पूछते हैं, आप दरअसल एक अजीम मकसद की तलाश में होते हैं,
اور جب بھی اس کام میں ملوث ہوتے ہیں آپ کو یہی لائحہ عمل بڑا مخصوص نظر آئے گا۔ ایک بڑا مخصوص سوال ایک بڑے مخصوص جواب پر منتج ہوگا جو ایک بڑے مقصد کی خاطر ضروری ہے۔ اس لیے اگر میں 6 ماہ میں اپنی فروخت دگنی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں ایک عظیم سوال ہے، تو پھر آپ اسے کہیں زیادہ طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسے ارتکاز توجہ کے ایک سوال میں تبدیل کر دیں۔ وہ واحد چیز کیا ہے جو میں اس طرح انجام دوں کہ ایک تو 6 مہینے میں میری فروخت دگنا ہو جائے اور پھر ہر چیز آسان ترین اور غیر ضروری ہو جائے۔ اس ارتکاز توجہ کے سوال میں تبدیل کرنے سے آپ عین کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ اس امر کی نشاندہی کی جائے جو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہو اور جہاں سے آغاز کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں سے ایک عظیم کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک عظیم جواب تلاش کریں۔ ایک عظیم سوال پوچھنے کا چیلنج یہ ہے کہ جب آپ اس سوال کو پوچھتے ہیں آپ کو عظیم جواب تلاش کرنے کی مشکل درپیش ہو جاتی ہے۔ جوابات 3 اقسام کی صورت میں سامنے آتے ہیں: ممکن، پھیلا ہوا، امکان۔ آسان ترین جو آپ تلاش کر سکتے ہیں پہلے ہی آپ کے علم، مہارتوں اور تجربات کی رسائی میں ہے۔ اس قسم کے حل کی موجودگی میں آپ غالباً پہلے سے ہی یہ جانتے تھے کہ کس طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کی خاطر بہت زیادہ تبدیلی درکار نہیں۔ اسے ممکن کام کی حیثیت سے دیکھیں اور اس کی کامیاب حیثیت کا حصول انتہائی ممکن ہو جائے گا۔ اگلا مرحلہ پھیلا ہوا جواب پر مبنی ہے، جبکہ یہ ابھی تک آپ کی رسائی میں ہے۔ یہ آپ کی رسائی کے دور افتادہ کنارے پر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ تحقیقی اور جائزاتی عمل انجام دینا پڑے تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ دوسروں نے کامیابی حاصل کرنے کے ضمن میں کون سی سرگرمیاں انجام دیں۔ ممکن ہے یہ عمل کچھ مشکوک نوعیت کا حامل ہو کیونکہ آپ کو اپنی موجودہ صلاحیتوں کی حدود تک لے جانا ہوگا۔ اس پر ایک قابل حصول اور ممکن عمل کی حیثیت سے غور کریں جس کا انحصار آپ کی کوششوں پر ہے۔ عظیم کامیابی کے حامل افراد ان پہلے دونوں راستوں سے واقف ہوتے ہیں لیکن انہیں مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت معمولی کامیابی کی طرف توجہ مرکوز نہیں کرتے جب ان کے نزدیک عظیم کامیابی ممکن ہوتی ہے اور انہوں نے ایک عظیم سوال پوچھا ہوتا ہے اور ان کے بہترین جوابات کے خواہاں ہوتے ہیں۔ کامیابی کی عادت امکانات کھولتی ہے۔ انتہائی کامیاب لوگ اپنی کامیابی کی بیرونی حدود پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف خواب دیکھتے ہیں بلکہ گہرے انداز میں اپنی وسعت سے باہر موجود کامیابی بھی تلاش لیتے ہیں۔ انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس قسم کا جواب بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اس جواب کی تلاش کے لیے اپنی صلاحیتوں میں وسعت پیدا کرنے کے عمل کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں بہتری پیدا کرنے کی خاطر اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں گے۔ اگر آپ اپنے جواب سے کہیں زیادہ چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ادراک کرنا ہوگا کہ یہ جواب آپ کی اطمینان بخش زندگیوں سے کہیں ماورا موجود ہے، یہ صورتحال کبھی کبھار ہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بڑا جواب کبھی سادہ انداز سے سامنے نہیں آتا اور نہ ہی اس راستے میں سامنے آتا ہے جو آپ نے اپنے لیے ہموار کیا ہے۔ ایک جواب کا امکان اس علم سے ماورا ہے جو پہلے ہی آپ کے پاس ہے اور اسے انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک اور کھنچے ہوئے اور طویل مقصد کے ساتھ آپ دیگر انتہائی کامیاب افراد کی زندگیوں کا مطالعہ اور ان کے متعلق تحقیق کرنے کے ذریعے کامیابی کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں رک نہیں سکتے۔ در حقیقت آپ کی تلاش تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ جب بھی آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں آپ اسے وہ کام کرنے کے لیے انجام دیں گے جسے محض انتہائی کامیاب لوگوں ہی نے انجام دیا۔ ایک عظیم جواب لازمی طور پر ایک نیا جواب ہوتا ہے۔ یہ اگلے سوال کی تلاش میں تمام موجودہ جوابات کی طرف ایک جست ہے اور یہ جواب 2 مراحل میں پایا جاتا ہے۔ پہلا وہی ہے جو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ کھینچ کے عمل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ بہترین تحقیق کو بے نقاب کرتے ہیں اور اعلیٰ کامیابیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ جواب نہیں جانتے، آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنا جواب تلاش کریں۔ بالفاظ دیگر بس خود ہی آپ کی واحد چیز ان علامتوں، سراغوں اور مثالی کرداروں کی تلاش میں ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کی درست سمت میں نشاندہی کر سکیں۔ کرنے کی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ استفسار کریں: کیا کبھی کسی نے اس کا مطالعہ کیا ہے یا اس کی تکمیل کی ہے یا اس قسم کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ اس کا جواب تقریباً ہمیشہ ہاں ہوتا ہے، اس لیے آپ کی تحقیق اس امر کی تلاش سے ہوتی ہے کہ دوسروں نے کیا سیکھا۔ برسوں کے دوران اپنی لائبریری میں بہت زیادہ کتابیں جمع کرنے کی ایک وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ کتابیں عظیم معلومات کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کا فقدان اور کمی جس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہو جس کی امید آپ نے لگا رکھی ہے، میرے خیال کے مطابق وہ کتب اور مطبوعات پوری کر دیتی ہے
جو دستاویزی تحقیق کے ضمن میں آپ کو معلومات اور کامیابی کے لیے مثالی مدد فراہم کرتی ہے۔ دانستہ اور نادانستہ آپ ان لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو پہلے ہی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکے ہوں، اس لیے آپ ان کے متعلق تحقیق کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے تجربے میں اضافہ کر سکیں۔ کالج کے ایک پروفیسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا، جیری، بلا شبہ تم ہوشیار ہو، لیکن تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں۔ تم پہلے نہیں ہو جو بڑے خواب دیکھتے ہو، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے تم دوسرے کامیاب لوگوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرو اور پھر ان سے حاصل کردہ سبق کی بنیاد پر اپنے طرز عمل کا آغاز کرو۔ وہ درست کہتے تھے اور وہ آپ سے بھی مخاطب ہیں۔ دوسروں کی تحقیق اور تجربہ ایک ایسی اچھی اور بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے جواب کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس علم سے لیس ہوتے ہوئے آپ ایک معیار مقرر کر سکتے ہیں۔ آپ ہر قسم کے معلوم اور انجام پانے والے موجودہ معیار مقرر کر سکتے ہیں۔ کھینچ پر مبنی نظریے کے ساتھ یہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ معیار تھا، لیکن اب یہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ معیار ہے۔ یہ سبھی آپ کو انجام نہیں دینا ہوگا، لیکن یہ آپ کے لیے وہ نقطہ آغاز بن جاتا ہے جہاں سے آپ یہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ اسے رجحان سازی کہتے ہیں اور یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اب آپ ایک ایسی دوسری چیز کی تلاش میں ہیں جو آپ اسی سمت میں انجام دے سکیں کہ آپ کی طرف سے بہترین کارکردگی سامنے آئے اور بوقت ضرورت آپ ایک قطعی نئی سمت کی جانب پیش رفت کر سکیں۔ اسی طرح ہی بڑے بڑے مسائل حل کیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات پر قابو پایا جاتا ہے، کیونکہ بہترین جوابات ایک معمولی عمل کے ذریعے وجود میں نہیں آتے۔ خواہ یہ معلوم کرنا ہو کہ کس طرح مقابلے میں جست لگا کر آگے بڑھنا ہے، ایک طویل فاصلہ طے کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہے، یا پھر اپنا ایک ذاتی ہدف حاصل کرنا ہے، جبکہ رجحان سازی آپ کے مطلوبہ بہترین طریقے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کے جوابات اصلی ہوں گے، اس لیے ممکنہ طور پر آپ کو کسی نہ کسی طرح خود میں نکھار لانا ہوگا تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ ایک نیا جواب عام طور پر نئے رویے کا متقاضی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت مت حیران ہو جب ایک قابل قدر کامیابی کے عمل کے دوران آپ تبدیل ہو جائیں، لیکن اس دوران رکیں مت۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں طلسم رونما ہوتا ہے اور لامحدود امکانات سامنے آتے ہیں۔ جس طرح یہ مشکل کا باعث ہو سکتا ہے، ممکنات کے راستے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، جن کے لیے جب ہم اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر لیتے ہیں۔ اہم تصورات۔ نمبر 1، بڑی اور مخصوص سوچ اپنائیں۔ کسی بھی مقصد کا تعین اور اس کے حصول کی خواہش ایک سوال پوچھنے کے مترادف ہے۔ میں یہ کام انجام دینا چاہتا ہوں، اسے میں کس طرح انجام دوں تک کا ایک سادہ عمل ہے۔ بہترین سوال یا پھر بہترین ہدف بڑا اور مخصوص ہے، کیونکہ آپ غیر معمولی مخصوص اہداف کی تلاش میں ہیں تاکہ آپ کو ایک ایسا مقصد حاصل ہو اور اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ ایک بڑا اور مخصوص سوال خاص طور پر ارتکاز توجہ کے سوال کی صورت میں بہترین ممکنہ جواب کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کرتا۔ نمبر 2، ممکنات کے متعلق سوچیں۔ ایک ممکن مقصد کا تعین تقریباً یوں ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے کاموں کی فہرست میں سے اپنے ترجیحی کام کی تشکیل کر رہے ہوں۔ اس قسم کا ہدف کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں جنہیں آپ کامیابی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں اور کاروباروں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تبدیلی کے مراحل میں سے گزر چکے، اب ان کی زندگی یہی ہے۔ نمبر 3، بہترین جواب کے لیے معیار اور رجحان۔ کسی کے پاس کرسٹل بال نہیں ہوتا، لیکن مشق کے ذریعے آپ حیران کن طور پر اس عمل کے ماہر بن سکتے ہیں کہ یہ بتا سکیں کہ آپ کس طرف گامزن ہیں۔ وہ لوگ اور کاروبار جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں عام طور پر کامیابی کے زیادہ حصے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ ان کے حریفوں کے ہاتھ کچھ زیادہ کامیابی نہیں آتی۔ معیار اور رجحان کے ذریعے آپ ایک غیر معمولی جواب تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کو غیر معمولی کامیابی کے لیے درکار ہوتا ہے۔ ادب سرائے۔